شروع کرتے अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान में और हालात ज़िंदगी के बारे में कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत यूसुफ़ के नाम से नाज़िल फरमाई, ताकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मौजूद हिकमतों, नसीहतों, आदाब और दानाई की बातों पर गौर व फिक्र किया जा सके। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ये आयतें हैं रोशन किताब की, बेशक हमने नाजिल फरमाया कुरान अरबी ताकि तुम समझो। हम बयान करते हैं तुम्हें एक अच्छा वाक़या इस कुरान के ज़रिए जिसे हमने आपकी जानिब वही किया, अगरचे पहले तुम्हें इसकी खबर ना थी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 1 था 3। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने इस फरमान में कुरान मजीद की मद बयान की है जो उसने अपने ख़ास बंदे और महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद को फसाहत और बलागत का बेहतरीन नमूना बनाया और इसे अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया ताकि हर कोई इसे समझ सके। यह किताब उन तमाम किताबों से अफजल है जो उससे कबल नाजिल हुई। इसे सबसे ज़्यादा शान वाले फरिश्ते ने सबसे ज़्यादा शान वाले रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर उतारा, जो तमाम मखलूक में अफजल है। उनका दौर सबसे बेहतरीन और जगह भी सबसे बेहतर थी। किताब का बयान और उसकी ज़बान भी बेहतरीन और उसमें गुज़श्ता तमाम वाक़यात को निहायत खुश असलूबी के साथ बयान किया गया। इससे कबल जिन बातों में लोगों के दरमियान इख्तलाफ रहा है उनको बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है। कुरान मजीद तमाम शरीयतों से ज़्यादा वाज़ेह है और इसका हर हुक्म बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है और अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चाँद देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब को भाइयों से बयान ना करना कि कहीं वो तेरे खिलाफ कोई साजिश करें। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इस तरह तुझे तेरा रब चुन लेगा और इल्म ताबीर सिखाएगा और अपनी नेमत को तुझ पर पूरा करेगा, जैसा कि इससे कबल इसने तेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर किया। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4 था 6। इससे कबल ये बयान हो चुका है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबाइल मंसूब हैं। इन सब में अज़मत व बुज़ुर्गी और शर्फ़ कमाल सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। उलमाए कराम का एक गिरोह इस बात का कायल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई पैगंबर नहीं हुआ, जबकि उलमाए कराम का एक और गिरोह इस बात का कायल है कि दीगर 11 बेटे भी नबी थे और वो इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस फरमान को बतौर दलील पेश करते हैं। यूँ कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा और जो उतारा गया इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर। सूरह बकरा आयत नंबर 136। इन उलमा का कहना है कि असबात से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, लेकिन उनकी इस दलील में वज़न नहीं है क्योंकि असबात के लुग़वी मानी कबाइल के हैं और बनी इसराइल में ही नबी हुए जिन पर वही उतारी गई। इस नज़रिए की तायद यूँ भी होती है कि नस कुरान इस जानिब इशारा करती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही रसूल और नबी हैं और उनकी नबूवत का वाज़ेह ऐलान कुरान मजीद की कई दीगर आयात में भी मौजूद है, जबकि उनके सिवा किसी दूसरे भाई का कुरान मजीद में कहीं जिक्र नहीं है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को ना पहुँचे थे कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चाँद को देखा। ख्वाब में 11 सितारों से मुराद 11 भाई और सूरज और चाँद से मुराद वालिदैन थे जो आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ये ख्वाब देखकर घबरा गए और वालिद से ख्वाब बयान किया। वालिद समझ गए कि अनकरीब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीब मनसब अता किया जाएगा और उनके भाई और वालिदैन उनके सामने सर झुकाएंगे। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस ख्वाब को किसी से बयान ना करें, क्योंकि इस ख्वाब को सुनकर इनसे हसद करेंगे और कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। यह बात इस नज़रे पर भी दलील है कि दीगर भाई नबी ना थे, वरना हसद ना करते। अहले किताब का कौल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना यह ख्वाब बाप और भाइयों के सामने बयान किया था, जो कि गलत और झूठ पर मबनी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर समझ ली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुझे तेरा रब अनकरीब चुन लेगा और तुझ पर मेहरबान होगा, यानी तुम्हें ख्वाबों की ताबीर अता की जाएगी जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकेगा।
اللہ عز و جل تم پر وحی نازل فرمائے گا اور تیرے تو فعل اس گھرانے کو بھی دینی و دنیاوی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ عز و جل اپنا یہ انعام اس طرح پورا فرمائے گا جس طرح اس نے تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام پر، جس طرح تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا اور ان پر نعمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں ان کے نام بتا دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے نام جریہ، طارق، دیال، ذوالقفطان، قابس، وباس، عمودان، فیلق، مصباح، ضروح، ذوالفرا، ضیاء اور نور۔ یہودی نے جب یہ نام سنے تو پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم ان کے یہی نام ہیں۔ حضرت ابو العالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ امر یقینی ہے کہ اللہ عز و جل نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ سورج سے مراد آپ علیہ السلام کے والد، چاند سے مراد آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں کئی نشانے ہیں۔ جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں، یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھینک دو کسی علاقے میں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 تا 10۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو حکمتیں اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اللہ عز و جل ان سے آگاہ فرما رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد بیان کر رہا ہے۔ یہ ان کا حسد ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ والد کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ وہ سب انہیں کی اولاد تھے۔ ان بھائیوں کا حسد ہی تھا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرے یا انہیں کسی ویرانے میں چھوڑ دے جہاں سے وہ واپس لوٹ نہ سکے۔ اس طرح باپ کی ساری محبت و توجہ انہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب کے اس گناہ پر بعد میں توبہ کر کے تائب ہو جائیں گے۔ جب اس پر متفق ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کہنے والا شمعون تھا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کہنے والا یہودا تھا، اور حضرت قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کہنے والا روبیل تھا۔ چنانچہ اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، جہاں سے کوئی راہ جاتا مسافر خود ہی انہیں نکال کر لے جائے گا، اور یہ قتل کر دینے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اے ہمارے باپ، کیا آپ کو ہمارا اعتبار نہیں یوسف کے معاملے میں، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ کھائے پیے کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11 تا 14۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگرچہ یہ گراں تھا کہ اسی لیے انہوں نے اپنے خوف کا اظہار بھی کیا، مگر بھائیوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کی جانب سے بے پرواہ نہ ہوں گے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے روانہ کر دیا، لیکن وہ راستہ بھول گئے تھے۔ پھر کسی شخص نے انہیں راستہ دکھایا اور وہ بھائیوں سے مل گئے۔ اہل کتاب کا یہ قول جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ کہاں حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بھیجنے پر تیار نہیں، اور کہاں وہ انہیں اکیلا بھیج رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب بھائی لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور سب متفق تھے کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دے، اور ہم نے وحی بھیجی ان کی جانب کہ تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے کہ ان کے اس فعل پر انہیں اور وہ نہیں جانتے، اور لوٹے رات گئے اپنے باپ کی جانب روتے ہوئے، اور کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 تا 18۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اصرار جب بڑھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔
جو ہی بھائی آپ علیہ السلام کو لے کر والد بزرگوار کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک اندھے کنویں پر لے گئے اور آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ تمہیں اس مصیبت سے ضرور نجات ملے گی اور تمہارے یہ بھائی تمہارے ہی در پر محتاج بن کر آئیں گے۔ وہ تم سے ڈریں گے اور انہیں علم نہ ہوگا کہ تم یوسف ہو۔ حضرت مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کے بھائی اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ علیہ السلام کی جانب وحی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا مطلب ہے کہ تم انہیں ان کے کرتوت سے آگاہ کرو گے اور انہیں یہ بات معلوم نہ ہوگی۔ اس قول کو حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر اور قمیص کو خون آلود کر کے رات کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم بھائی کی جدائی میں روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگوں کا قول ہے کہ ظالم کی شکایت کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ بے شمار ظالم ایسے ہوتے ہیں جو رویا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کو اسی مثال سے بیان کیا ہے کہ وہ رات تاریکی میں روتے ہوئے اس لیے آئے کہ اپنا یہ دھوکے کا رونا چھپا سکیں۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا اور دوڑ لگانے چلے گئے۔ ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ نیز باپ سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں سچا مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ علیہ السلام ہماری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر ہم قصوروار نہیں تو بھی آپ علیہ السلام قصوروار ٹھہرائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ اور لے آئے اس کی خون آلود قمیص جھوٹا خون لگا کر۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تاکہ والد کو یقین ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ قمیص پھاڑ دے تاکہ ان کا جھوٹ سچ ہو سکے۔ جب شک کی علامات واضح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنی عداوت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کم سنی میں ہی ایک رعب و دبدبہ تھا، اور اللہ عز و جل نے انہیں نبوت سے سرفراز کرنے والا تھا۔ اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کیا گیا تھا اور اب اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے من گھڑت کہانی سنا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے جواب میں کہا کہ تمہارے نفوس تمہیں غلط راستے پر لے چلے ہیں، اب میں صبر کروں گا اور اللہ عز و جل سے ہی مدد طلب کروں گا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ ربیل نے کنویں میں پھینکنے کی بات اس لیے کی تھی کہ دوسرے بھائیوں کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لے گا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائے گا، لیکن بھائیوں نے اس کی عدم موجودگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور جب روبیل نکالنے کی غرض سے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پا کر چیخا چلایا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو وہ بہت روئے اور انہوں نے اپنا گریبان چاک کر دیا، سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لی اور طویل عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ اہل کتاب کی یہ روایت کم عقلی کی دلیل ہے، اور اس روایت میں بھی دیگر روایات کی طرح بے شمار غلطیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کچھ دیر بعد ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں کی جانب بھیجا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا اور بولا کیسی خوشی کی بات ہے، اس میں تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19 تا 22۔ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بیان کیا ہے کہ جب انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو دور کیا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ اس قافلے کے پاس پستہ، صنوبر اور بن جیسے پھل تھے جو وہ شام سے مصر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ کنویں سے پانی نکال لائے۔ جب اس شخص نے کنویں میں پانی ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنی متاع سمجھ کر چھپا لیا تاکہ دوسرے سمجھے کہ یہ بھی بیچے جانے والے سامان میں شامل ہے۔ اللہ عز و جل ان کی حرکتوں سے آگاہ تھا، اور اللہ عز و جل کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حرکت کا بھی بخوبی علم تھا۔ اللہ عز و جل کو اس کا بھی علم تھا کہ یہی بچہ جو آج مصر کے بازاروں میں نیلام ہوگا
कल उसी की बदौलत अहले मिस्र पर बरकतों का नज़ूल होगा और मिस्र की बागडोर इसके हाथ में होगी और दुनिया आखिरत की बेशुमार नेमतें इस बच्चे को हासिल होंगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।